आर्मी चीफ ने कहा है इलेक्शन 8-10 दिन आगे हो सकते हैं। सारी सियासी जमातें आर्मी चीफ की बात को आमीन कह रही हैं। जो 9 मई के मुल्जमान हैं वो भी कागजात नामजदगी जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, आप दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस भी हैं और आप उसके साथ अपने इंतखाबी कागजात भी जमा कराना चाहते हैं। इसलिए ऐसा सवाल होना चाहिए कि 9 मई के मुल्जमान को अभी तक सजा क्यों नहीं हो सकती। इमरान खान पार्लिमानी सियासत से आउट हो गए हैं। इमरान खान ने अपने हाथ से अपनी पार्टी बैरिस्टर गौहर खान को दे दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए कल आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जमा करवाने का, और तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल शिकायत आ रही हैं कि उनके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस जो है वो उन्हें रोक रही है और ये निगरान हुकूमत की जानिब से एक साजिश की जा रही है। इसी हवाले से मुजम्मिल साहब से आज अंदर की बात जानेंगे कि हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब, पहले तो अंदर की खबर जरा ये बताएं ना कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल जो शिकायत आ रही हैं और उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, पुलिस भी उनको रोक रही है और इंतजामिया की जानिब से भी काफी हर्डल्स उनके लिए जो है क्रिएट की जा रही हैं। ये असल मामला है क्या? निगरान हुकूमत क्या चाह रही है? देखें, पीटीआई के बहुत सारे जो लोग हैं, उम्मीदवारान हैं, वो मफरूर और इश्तिहारी हैं। वो मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं और वो पुलिस के आगे पेश नहीं हुए। वो मफरूर हो गए हुए हैं, इश्तिहारी हो गए हुए हैं और वो पुलिस को मतलूब है। अब पीटीआई ने उसका हाल ये निकाला है कि वो बजरिया वकला उनके कागज जमा कराना चाहती है ताकि कल को वो फिर अदालत में जाके कहेंगे हम तो चूंकि इलेक्शन लड़े हैं लिहाजा हमें जमानत दे दी जाए। और इस तरह जो 9 मई के मुल्जमान हैं वो तहफ़्फ़ुज़ और जमानत हासिल करना चाहते हैं। रियासत का और इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का ये वाक़ मौक़िफ़ है कि किसी मफरूर और इश्तिहारी को कागज़ नहीं जमा कराने देंगे। जो मफरूर और इश्तिहारी हैं वो पहले कानून के सामने सरेंडर करें, गिरफ्तारी पेश करें, उसके बाद कानून के मुताबिक उनके कागजात जमा हो सकते हैं। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि आप मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, आप गायब भी हैं, लेकिन आप कागजात नामजदगी भी खुफिया मुकाम से जमा करा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर लोग तो मफरूर और इश्तिहारी हैं जो कागज जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ रही है और कह रही है कि मफरूरों और इश्तिहारियों को कागज नहीं जमा कराने थे। इसमें 9 मई के मुल्जमान भी हैं और दूसरे भी हैं। इसी तरह साथ-साथ ये भी है कि बहुत सारे जो लोग जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये वादा कर लिया था कि अब हम पीटीआई की सियासत नहीं करेंगे और इस बुनियाद पर माफ़ी हासिल की थी, वो अब ये देख रहे हैं कि इलेक्शन आ गए हैं, चलो कागज़ जमा करा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई अपने भाई के करा रहा है, कोई किसी के करा रहा है। तो वो एक टिकट में 2 मज़े ले रहे हैं। एक तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी हासिल की है कि हम आइंदा सियासत नहीं करेंगे या पीटीआई की सियासत नहीं करेंगे, और आप दूसरे टिकट में मजा ये लेना चाहते हैं कि अपने भाई या किसी के नाम पीटीआई का टिकट भी लेना चाहते हैं। जैसे उस्मान डार अपनी वालदा के नाम ले रहा है और लोग ले रहे हैं, तो वो 2 टिकट लेना चाहते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि या तो आप हमसे माफ़ी ना लेते और कानून का सामना करते। अब जब हमने आपको माफ़ी दी है तो अब आप हमसे धोखा तो नहीं कर सकते। तो हम्म। ये कुछ कैटेगरी है जो मफरूर इश्तिहारी हैं, कुछ कैटेगरी हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से वादे वईद किए हुए हैं, उनकी मुश्किलात हैं, तो कुछ ये लोग हैं। अच्छा, अब एक और भी अजीब बात है, जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, वो भी कागज़ात नामज़दगी जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो जेल में कैद हैं। भई अब इसमें सवाल ये है कि अगर आपने 9 मई के मुल्ज़मान को मुल्क में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी है, तो आप टीटीपी के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कमांडरों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें। भई अगर जीएच के ऊपर हमला करने वाले तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा या कारकुन इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो फिर जीएच के ऊपर हमला करने वाला टीटीपी का कमांडर क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकता? अगर कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वाली सनम जावेद इलेक्शन लड़ सकती है, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और लोग इलेक्शन, हसन नियाज़ी इलेक्शन लड़ सकता है, तो फिर फौजी दस्तों पर हमला करने वाले बीएलए के कमांडर क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकते? फिर आप उन्हें भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें। मेरा मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता कि आप सियासी सहूलतकारी सिर्फ तहरीक इंसाफ की जारी रखें। जो तहरीक इंसाफ का दहशतगर्द विंग है, जिसने हम्म। 9 मई की दहशतगर्दी की है,
وہ اگر الیکشن لڑنا چاہے گا تو ان کے ساتھ پھر ملک کی ساری دہشت گرد تنظیموں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے. پھر آپ ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر افغانستان میں بیٹھے ہیں انہیں بھی کہیں کہ آ کر کاغذ جمع کرا لیں اور الیکشن لڑ لیں. پھر آپ بی ایل اے کے کمانڈروں کو بھی کہیں کہ آپ سب کو معافی ہے, جو اپنے وکیلوں کے ذریعے کاغذ جمع کرا لے, بیٹھا کندھار میں رہے اور یہاں اس کا وکیل اس کے کاغذ جمع کرا دے. وہ بیٹھا پہاڑوں پہ رہے اور یہاں اس کا وکیل اس کے کاغذ جمع کرا دے. تو یہ قانون کے ساتھ مذاق تو نہیں چل سکتا کہ آپ مفرور بھی ہیں, اشتہاری بھی ہیں, آپ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث بھی ہیں اور آپ اس کے ساتھ اپنے انتخابی کاغذات بھی جمع کرانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا ہمیں تفریق کرنی پڑے گی کہ کون 9 مئی میں ملوث ہے, اس کے کاغذ کیسے جمع ہو سکتے ہیں, کون مفرور اشتہاری ہے, اس کے کاغذ کیسے جمع ہو سکتے ہیں, کس نے اسٹیبلشمنٹ سے معافی حاصل کیا اور اب وہ کاغذ جمع کرانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے کاغذ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. تو اس لیے مظفر یہ صاحب، ان کو یہ تین کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے اور کل متوقع ہے کہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے دے کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث افراد الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں. دے بھی دے تو نہیں لڑ سکتے جی, یہ پہلے ان کو ضمانتیں دی ہیں تو وہ رہا ہو گئے ہیں. عدلیہ تو 9 مئی کے ملزمان کی مکمل سہولت کاری کر رہی ہے اور بالخصوص لاہور اور پشاور ہائی کورٹ نے تو سہولت کاری کی انتہا کر دی ہے. انہوں نے تو 9 مئی کو کوئی جرم سمجھا ہی نہیں ہے. ان کے خیال میں تو جی ایچ کیو پر حملہ, کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ, فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ, گجرانوالہ میں کنٹونمنٹ پہ حملہ, سرگودا میں ایئر بیس پر حملہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. ان ملزمان کو عام چوری ڈکیتی کے ملزم کے برابر ضمانتیں دی جا رہی ہیں. تو اب عدلیہ کا کیا کیا جائے اگر اس کے نزدیک 9 مئی کے ملزمان کی اور عام چوری ڈکیتی کا ملزم برابر حیثیت رکھتا ہے اور وہ ان کو ضمانتیں دی جا رہی ہے, تو ریاست تو نہیں 9 مئی کے ملزمان کے آگے سرنگوں ہو جائے گی عدلیہ کی سہولت کاری کی بنیاد پر. تو اگر وہ اجازت دے بھی دیں تو ریاست اجازت نہیں دے گی. عدلیہ دے کر دیکھ لے. عدلیہ نے اس ملک میں بڑے ایڈونچر کیے ہیں. عدلیہ نے 14 مئی کو پنجاب کا انتخاب کرانا تھا. عدلیہ نے پرویز الہی کی 16 ضمانتیں لی ہیں, بلکہ مقدمے ڈسچارج کیے ہیں. عدلیہ نے اور بہت کچھ کیا ہے. تو کیا وہ عدلیہ کا ہو گیا ہے؟ عدلیہ کو اپنے گریبان میں چھانکنا چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کی سہولت کاری میں خود کو کتنا بدنام کرے گی اور خود کو کتنا بے توقیر کرے گی. اور یہ جو دہشت گردوں کی سہولت کاری ہے, 9 مئی کے ملزمان کی سہولت کاری ہے, بھئی عدلیہ سے سوال ہونا چاہیے کہ 9 مئی کے ملزمان کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ہو سکی. آج ہم دسمبر میں بیٹھے ہیں, آپ نے کوئی مانیٹرنگ جج کیوں نہیں لگایا 9 مئی کے ملزمان کے لیے؟ آپ نے 9 مئی کے مقدمات کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے میرے خیال میں عدلیہ تو خود جواب دہ ہے. وہ ان کی سہولت کاری کر بھی لے تو میرے خیال میں یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا کہ نہ کسی مفرور اشتہاری کو انتخاب لڑنے دیا جائے گا, نہ کسی 9 مئی کے ملزم کو انتخاب لڑنے دیا جائے گا, اور نہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے گورے گٹوں میں بیٹھ کے معافی مانگے ہیں ان کو اب کوئی یو ٹرن لینے دیا جائے. یہ تو آپ نے بہت بڑی اندر کی خبر پہلے ہی بتا دی ہے، خاص طور پہ تحریک انصاف کے لیے کہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی، انہیں پتا ہو کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث افراد کو کسی صورت میں بھی الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا. یہ ریاست کا فیصلہ ہے. اچھا مزمل صاحب، دوسرا، آج تحریک انصاف کے لیے بہت ہی برا دن رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ عمران خان کی درخواست مسترد کر دی کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا تو معطل ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ معطل نہیں ہو سکتا. اب ان کی نااہلی جو ہے وہ برقرار ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتے. اب ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ کیا وہ اب سپریم کورٹ میں رٹ دائر کریں گے کیونکہ اب صرف کل کا دن ہے؟ تو کوئی آپشن نہیں رہ جاتا. سونیاں ہو گئی ہیں گلیاں وچ مرزا یار پھرے. ہی لاسٹ. عمران خان پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں, وہ مائنس ہو گئے ہیں. پہلے وہ اپنی پارٹی سے مائنس ہوئے, ان کی پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا, اب وہ ملک کی پارلیمانی سیاست سے مائنس ہو گئے. تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, ہم عمران خان کو مائنس نہیں ہونے دیں گے, یہ کلٹ فالوئنگ ہے, ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان نے اپنے ہاتھ سے اپنی پارٹی برسٹر گور خان کو دے دی. عمران خان کے اپنے ہاتھ سے خود نااہل ہو گیا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان کے کوئی پارلیمانی سیاست کا چانس ہے. وہ الیکشن نہیں لڑیں گے, وہ اگلی پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہوں گے بلکہ جیل میں ہی ہوں گے. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 13 جنوری تک جو ہے وہ حتمی امیدواران کی لسٹ لگنی ہے, کوئی 10 جنوری کو نشان الاٹ ہونے ہیں, کوئی شروع ہونی ہے. مجھے لگتا ہے کہ 10 جنوری تک عمران خان کو سائفر میں سزا ہو جائے گی. ویسے تو 10 جنوری؟ سب کہہ رہے ہیں کہ 30 دسمبر تک ہو جائے گی, لیکن چونکہ ہم آن ایئر بات کر رہے ہیں
تو بہت ہوں زیادہ بھی ہوئی تو 10 جنوری سے پہلے پہلے سزا ہو جائے کہ یہ 30 دسمبر اور 10 جنوری کے درمیان مجھے سائفر میں ان کی لمبی سزا نظر آ رہی ہے. تو جو لوگ توشہ خانہ کی سزا کی معطلی کی بات کر رہے ہیں وہ سائفر کی سزا کی تیاری کریں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ 10 جنوری سے پہلے انہیں سائفر میں عمر قید کی سزا ہو جائے. 10 جنوری سے پہلے انہیں عمر قید کی سزا ہو جائے گی. اچھا مزمل صاحب، ایک اور تیسرا بڑا ریلیف ملا، تھوڑا سا زیادہ تو نہیں کہہ سکتے تحریک انصاف کو، پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور انہیں حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ کل تک پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے کیس کا جو فیصلہ محفوظ ہے اس کو کل تک سنا دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں، مل جائے گا عمران خان کو پھر انتخابی نشان بلہ یا پھر نہیں؟ اندر کی خبر کیا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی تھی کہ انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن پر پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا تھا کہ الیکشن کمیشن ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کر سکے. اور یہ بڑا عجیب سا اسٹے تھا. اس اسٹے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ تحریک انصاف کے خلاف تو فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن حق میں کر سکتے ہیں. کبھی یہ ایڈورس ڈیسیژن مت دیں، مطلب ایڈورس نہ دیں تو کیا حق میں دے دیں. تو تحریک انصاف الیکشن کمیشن کو جا کے کہتی ہے کہ آپ ہمارے خلاف تو فیصلہ نہیں کر سکتے، حق میں کر سکتے ہیں، حق میں کر دیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہم کوئی فیصلہ بھی نہیں کرتے، جاؤ پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ کرا لو. پشاور ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے تو وہ خود بلے کا ٹکٹ نشان دے دے. ہوں پی ٹی آئی کو وہ کیوں اسٹے دے رہا ہے، وہ بلے کا نشان ہی ڈائریکٹ دے دے. پھر تحریک انصاف کو سمجھ آئی کہ یہ اسٹے لے کے تو انہوں نے بڑی غلطی کی ہے، اور آج وہ اسٹے وہ ختم کرانے عدالت میں پہنچ گئے. عدالت کو اسٹے ختم کر کے ڈسمس کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اہم ہی الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن جاری کر دی کہ آپ 22 تک فیصلہ کریں. بھی وہ نہیں کرتے 22 تک فیصلہ. آپ کیا توہین الیکشن چیف الیکشن کمشنر کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیں گے؟ بھی کیسے دے دیں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 24 گھنٹے میں فیصلہ کرے؟ آپ نے کیوں 15 دن اسٹے جاری رکھا؟ آج اے این پی کے سربراہ ایمل ولی خان نے پشاور میں کہا ہے کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آخری وارننگ دیتے ہیں، اگر انہوں نے تحریک انصاف کی سہولت کاری جاری رکھی تو ہم پھر پشاور میں چیف جسٹس کے خلاف اور پشاور ہائی کورٹ کے خلاف احتجاجی تحریک چلائیں گے. میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ پشاور کا ہائی کورٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی سہولت کاری کر رہا ہے اور تحریک انصاف کی جو ہے وہ پولیٹیکل بیکنگ کر رہا ہے، جس سے جے یو آئی، پی ایم ایل این، اے این پی، ساری سیاسی جماعتیں پشاور ہائی کورٹ سے ناراض ہیں. یہ حال لاہور ہائی کورٹ کا بھی ہے کہ وہ بھی سیاسی سہولت کاری کر رہے ہیں. اور سب یہ جو ہائی کورٹس کی سیاسی سہولت کاری ہے اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو عدلیہ کے حوالے سے کافی پریشان کیے رکھا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کو انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. آج بیرسٹر گور خان کو انہوں نے کہا آپ پشاور ہائی کورٹ کیوں آئے، تو انہوں نے کہا ہمیں پشاور ہائی کورٹ زیادہ محفوظ لگتا ہے. بھائی جائیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں الیکشن کمیشن موجود ہے. اور مزمل صاحب، انہوں نے آپ کو یہ بھی کہا مرضی کہ کا انٹرا پارٹی یہاں پہ ہوئے تھے اس لیے بھی ہم یہاں پہ یہاں آئے ہیں. نہیں اسلام آباد میں جمع کرائی نا، جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کریں. ڈرتے ہیں کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں سہولت کاری ہے اس لیے پشاور میں کیا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھنس گئے ہیں. الیکشن کمیشن کو نہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم گن پوائنٹ پہ ہائی کورٹ کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. آپ جانے، آپ کا کام جانے، جائیں ہائی کورٹ سے ہی بلے کا نشان لے لیں اگر لینا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب، ایک اور آخری اندر کی خبر بتائیں ذرا، آپ کے پاس بھی ٹائم ذرا کم ہے. جمعیت علماء اسلام نے بھی آج مطالبہ کر دیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن شیڈول میں ترمیم کی جائے. ایم کیو ایم پہلے ہی کر چکی ہے، نون لیگ نے بھی مطالبہ کر دیا ہے. ایک تو یہ اس ٹائمنگ پہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ الیکشن شیڈول میں ترمیم کی جائے؟ کیا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے امیدواروں کو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں یا پھر کوئی اور اندر کی بات؟ مجھے لگتا ہے آرمی چیف نے کہا الیکشن 8-10 دن آگے ہو سکتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کو 8-10 دن آگے کرانے کے چکر میں نا ساری سیاسی جماعتیں آرمی چیف کی بات کو آمین کہہ رہی ہیں. اور دیکھیں نا جے یو آئی، ایم کیو ایم، پی ایم ایل این سب نے دن بڑھانے کی بات کر لی ہے. تو یہ 8 دن بڑھانے کے لیے جو آرمی چیف کا اشارہ ہے سب اس اشارے پر ہی بات کر رہے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے پیچھے سارے لگ گئے؟ اس کے سارے دم ملاتے پہنچ رہے ہیں اور کوئی چکر نہیں ہے. ورنہ یہ 2 دن بڑھانے سے کیا ہو جانا ہے؟ سب نے کاغذ جمع کرا دینے ہیں، سب نے کاغذ حاصل کر لیے ہیں، کوئی لیٹ والا معاملہ ہی نہیں ہے. لوگوں نے تو آج ہی جمع کراتے ہیں سارے نے.
تو باقی پی ٹی آئی والوں کا معاملہ ہے مفرور و اشتہاریوں کا، اس سے پی ایم ایل این کا کیا تعلق، جے یو آئی کا کیا تعلق، ایم کیو ایم کا کیا تعلق، اے این پی کا کیا تعلق، یہ سب تو میرا خیال ہے آرمی چیف کو خوش کر رہے ہیں کہ چونکہ اس نے بیان دیا 8 دن آگے کرنے کا، تو یہ الیکشن کمیشن کو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ تھینک یو مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا۔ مزمل صاحب کے مطابق اس وقت جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون خاص طور پہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ 8 دن الیکشن آگے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔